बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि इमरान रियाज़ ख़ान के लिए आवाज़ उठाइए। इमरान रियाज़ ख़ान मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं और हमारी अपनी बिरादरी के, मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग, इमरान रियाज़ की अपनी कम्युनिटी के लोग, सहाफ़ी ख़ुद इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़, मैंने आपसे बार बार अर्ज़ किया, इस वक्त घिनौना खेल खेल रहे हैं। तो इमरान रियाज़ ख़ान के लिए आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठानी है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ है। इस वीडियो के मौज़ूआत में असद तूर की बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और साथ ही ये दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात देखिए। सबसे पहले बात असद तूर की। असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया FIA की जानिब से। एक बार फिर असद तूर को FIA बुलाया गया था। पहले बुलाया गया, एक दिन छोड़कर फिर बुलाया गया। तो जब पहले बुलाया गया तो कुछ 8-9 घंटे असद तूर ने FIA के दफ्तर में गुजारे, और उसके बाद बमुश्किल तमाम तर काविशें जारी रहीं सोशल मीडिया पर, पूरा प्रेशर जारी रहा। और ऐसा लगता है कि उसके बाद FIA हुक्काम मजबूर हुए कि असद तूर जो हैं उन्हें जाने दिया जाए, वगरना वो जाने नहीं देना चाहते थे। वकला उनके उन तक एक्सेस नहीं था। फिर एक दिन गुजरा, असद तूर को फिर बुला लिया गया। असद तूर आज फिर पेश हुए और असद तूर को वहाँ पर रोक लिया गया। वकला तक एक्सेस नहीं था। फिर वो बताने लगे कि FIA के दफ्तर की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। और उसके बाद खबर आई कि असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ये खबर आई कि असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके वकला इस सिलसिले में परेशान थे, आवाज़ उठा रहे थे, तो हमारे सामने क्या हुआ, बैरिस्टर अहसन पीरज़ादा, उन्होंने बताया कि 4.25 घंटे बाद FIA साइबर क्राइम दफ्तर, जिसकी बत्तियां गुल थीं, वहां से 9:05 पर एक गार्ड बाहर आया और बताया कि असद तूर को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसने फिर एक पर्ची दी जिस पर दर्ज था कि मेरी 78 साला माँ को किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया जाए, क्योंकि असद और उनकी वालिदा अकेले रहते हैं। ये पैगाम फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक गार्ड बाहर आया, गार्ड ने बताया कि असद तूर को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गार्ड ने एक पर्ची दी, पर्ची पर दर्ज था कि मेरी 78 साला माँ को किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया जाए, क्योंकि असद की वालिदा और असद अकेले रहते हैं। ये एक मैसेज काजी फाइज ईसा साहब की तौहीन की गई असद तूर की जानिब से। अच्छा, ये इल्ज़ाम बहुत से सहाफ़ियों पर है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें इमरान रियाज़ भी शामिल हैं, सिद्दीक़ जान भी शामिल हैं, अदील सरफराज भी शामिल हैं, अंदलीब अब्बास भी शामिल हैं, उसमें वसीम मलिक भी शामिल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। जिन सहाफ़ियों के नाम हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है कि इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की तौहीन की है। और इस तौहीन की बुनियाद पर ये लोग जो है वो अब FIA के सामने पेश हूँ। तो इमरान रियाज़ को जिस रोज़ पेश होना था उससे एक रात पहले, रात 11:20 पर गिरफ्तार कर लिया गया, एक करप्शन के झूठे मुकदमे में। फिर उसके बाद असद तूर पेश हुए। असद तूर की पेशी पर हमने देखा क्या हुआ, और फिर असद तूर जो हैं वो अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पैगाम है साफ तौर पर कि ये जो हाइब्रिड प्लस रिजीम, जिसको कामरान खान साहब बड़े मज़े से बताते हैं कि ये हाइब्रिड प्लस रिजीम है, पिछली वाली हाइब्रिड रिजीम बताते थे वो, तो इसमें सहाफ़ी जो हैं वो अब तैयारी कर लें कि उन्हें किन हालात का सामना होगा, वो तैयारी कर लें। और ये जो असद तूर के साथ हुआ है, ये सबके साथ हो सकता है, सबके साथ हो सकता है, सबके साथ होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में जब गए थे सहाफ़ी खुद आवाज़ उठाने, बात करने, तो तब भी काजी फाइज साहब ने कहा कि नहीं, FIA के जो तलबी के नोटिस हैं, पहले ऐसा लगा कि वो उनको सेट असाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप जाए, इस पर पेश हों, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि असद तूर के साथ क्या हुआ। काजी फाइज ईसा साहब पे असद तूर सबसे ज़्यादा खुलकर तनकीद कर रहे थे, मुसलसल तनकीद कर रहे थे, बहादुरी के साथ तनकीद कर रहे थे। इस तनकीद के अल्फाज में कुछ लफ्ज़ों से जाहिर है कि इख्तिलाफ किया जा सकता है, और कुछ लफ्ज़ों को नामुनासिब बाज़ लोग कह सकते हैं, लेकिन असद तूर अपने मौक़िफ़ पर कायम थे, सिविलियन बालादस्ती का मौक़िफ़। असद तूर कहते हैं कि आसमां जहांगीर हमारी रूहानी माँ, और वो उनके प्रिंसिपल्स पर खड़े हुए थे,
وہ یہ کہتے تھے کہ آئین کی بالادستی، سویلین بالادستی، اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کی سیاست میں عدم مداخلت یہ بنیادی اصول ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے اور اس پر عمل تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. یعنی وہ ادارہ جسے ہم غیر سیاسی قوت کہتے ہیں وہ مداخلت نہ کرے، یہ بھی پرنسپل ہے، اور باقی ادارے جو اس مداخلت کو روکنے کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، یہ بھی پرنسپل ہے. اور اس پرنسپل سے پیچھے اسد طور کہتے ہیں نہیں ہٹا جا سکتا. ظاہر ہے کہ یہ پرنسپل بات تھی. اسد طور اس بنیاد پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تنقید کا نشانہ مسلسل طور بنا رہے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں کو نشانہ بنا رہے تھے. تو یہ اسد طور کے ساتھ ہوا. یہ اسد طور کون ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کی عدالت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ خود عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے بطور سائل، خود عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے، ان پر الزام تھا، ان کی اہلیہ پر الزام تھا، تو ان کی سب سے زیادہ فائٹ اگر کسی شخص نے لڑی تھی، ہم 4-5 صحافیوں کا نام لیتے ہیں لیکن ان 4-5 صحافیوں میں بھی ان کی فائٹ ان سے زیادہ اگر کسی شخص نے لڑی تھی تو وہ اسد طور تھا. اس وقت اسد طور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اسے بھی سویلین بالادستی کی اینک لگا کر پرنسپلز کے ساتھ دیکھتا تھا. اب بھی اسد طور جو حالات ہیں ان میں قاضی فائز عیسیٰ کو تب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس جگہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور اب بھی تنقید کر رہا تھا. تو تب اسد طور غلط تھا یا اب اسد طور غلط ہے؟ دونوں جگہ تو غلط نہیں ہو سکتا. اسد طور اصل میں دونوں جگہ ٹھیک ہے لیکن جگہیں بدل گئی ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ دوسری جگہ پر آ گئے ہیں، وہ جگہ جہاں پر اسد طور یہ کہہ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب اسد طور کہتا ہے قاضی فائز عیسیٰ خود اس جگہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. وہ تصویریں ہمارے سامنے ہیں جہاں اسد طور کو ایک مگ ایک سووینئر کے طور پر ملا اس جد و جہد میں. سرینا عیسیٰ صاحبہ نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے یہ دیا تھا. تو اسد طور تب ان لوگوں کی لڑائی لڑ رہا تھا. اب اسد طور ان کی توہین کا، عدالت کی توہین کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے. گرفتار کر لیا گیا ہے چیف جسٹس کی توہین کے الزام میں اسد طور کو. صحافی جو ہیں وہ اس کے بعد مزید تیار ہو جائیں، یہ شخص اپنے پرنسپلز پر کھڑا رہے گا، باقی لوگ اپنی جگہ کچھ ہٹ جائیں گے، کچھ کھڑے رہیں گے. مشکل حالات ہیں، آسان نہیں ہوتا. کون کھڑا رہے کون نہیں کہنا مشکل ہے، لوگوں کی اپنی 10 طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن کیا اسی طرح کی مجبوریاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہیں جس طرح کی لوگوں کی ہیں؟ کیا جتنے کمزور یہ عام لوگ ہیں، کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے کہیں زیادہ مضبوط نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ جو جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے ایک اسٹانس لے کر کھڑے ہوئے ہیں، کیا قاضی فائز عیسیٰ کے لیے زیادہ آسان نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹانس لے کر کھڑے ہوں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا تھا؟ کہیں زیادہ آسان ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ ایسا نہیں کر رہے. ظاہر ہے کیوں نہیں کر رہے، ہمارے سامنے ہے. اب آ جائیے پی ٹی آئی کی ڈیل کی بات. پاکستان تحریک انصاف والوں نے آج ایک عجیب کام کیا. پنجاب اسمبلی میں مریم نواز شریف کا جو خطاب تھا اس سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ٹوکن پروٹیسٹ کیا ہے، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، رانا آفتاب کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف والے ٹوکن پروٹیسٹ کے لیے واک آؤٹ کر گئے، گھنٹیاں بجائی گئیں. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم اندر جانا چاہتے تھے، ہمیں اندر واپس نہیں جانے دیا گیا. میڈیا کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خود باہر آ گئے، اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، وہاں پر نعرے وارے لگانے لگے، اور اندر مریم نواز شریف جو ہیں وہ 220 ووٹ لے کر پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف وہ ہو گیا، حلف بھی ہو گیا. لیکن جو کچھ مریم نواز شریف نے اس کے بعد کیا، تقریر کی، اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ تقریر کر رہی ہیں اور ایوان میں تالیاں بج رہی ہیں، ان کے والد کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، اور ایک پرسکون فضا ہے، مزے کے ساتھ تقریر کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی آواز لگانے والا نہیں ہے. جمہوریت میں اختلاف ہوتا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے، جواب دیا جاتا ہے، ہوٹ کیا جاتا ہے. اسمبلیوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ اسمبلی کا حسن ہوتا ہے. اگر یہ پارلیمانی الفاظ کے ساتھ کیا جائے تو اسمبلی کا حسن ہوتا ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی اس تقریر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف والے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جیسے شہباز گل صاحب ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں. ایک عام صارف بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا کیا پاکستان تحریک انصاف نے. عمران خان کی آپ کو پہلی تقریر یاد ہے؟ عمران خان تقریر کر رہے تھے تو وہ کانوں میں وہ پلگ لگانے کے باوجود بھی عمران خان تقریر نہیں کر پائے تھے. اپوزیشن نے ایسی کی تیسی کر دی. عمران خان کے ارد گرد تمام لوگ آ کر جمع ہو گئے، لیکن اتنا شور تھا،
مچھلی منڈی بنا دیا ایوان کو، غیر پارلیمانی الفاظ اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں عمران خان تقریر مکمل نہیں کر پائے، اور ایک وزیر اعظم، پہلی بار ایوان میں آنے والا وزیر اعظم، تبدیلی 2 جماعتوں کا سسٹم توڑ کے آنے والا وزیر اعظم اپنی تقریر مکمل نہیں کر سکا. اس کی تقریر کا کباڑا کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایوان میں ہوتا، ایوان میں ہو گیا تھا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ سب کچھ ایک مزے کی فیلڈ، اوپن فیلڈ ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بری تقریر کر رہی تھی. ربط نہیں تھا، کانفیڈنس نہیں تھا، لفظ، باڈی لینگویج ان میں تال میل نہیں تھا، اور بہت بری تقریر تھی مریم نواز شریف کی. ایسا لگ رہا تھا جو لکھی ہوئی تقریر اس میں سے نظر ہٹ جاتی تھی، پوائنٹرز تھے، پورے الفاظ تھے، پورے جملے تھے، کیا تھا نہیں سمجھ میں آ رہا. لیکن بہت بری بے ڈھنگی سی تقریر مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی تھی، اور اپوزیشن باہر بیٹھی ہوئی تھی. کیا کیا اپوزیشن نے؟ جانتے بوجھتے کیا، کیونکہ اپوزیشن پر الزام مسلسل لگ رہا ہے، اور مریم نواز شریف کو یہ موقع دیا. کیونکہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ بنتا نہیں تھا کہ مریم نواز شریف کو ایک دن پہلے وہ اپوزیشن جو آواز نہیں نکالنے دے رہی تھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے پھونکے مار رہی تھیں اپنے آپ کو، وہ مریم نواز شریف صاحبہ اتنے مزے سے تقریر کر رہی ہوں، یہ ہوتا نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کریں. ایوان کے اندر کچھ ہوا ہے، کچھ ایسا جو نارمل نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. یہ کھل کر سامنے آنا چاہیے کہ میڈم چیف منسٹر، ان کو اتنی آزادی، اتنے مزے کیوں میسر تھے تقریر کرتے وقت اس ایوان میں، یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. اس کے بعد سندھ کی جو نگراں کابینہ اس کا الوداعی اجلاس اس موقع پر کیا ہوا، بڑا دلچسپ ہے. افسوسناک ہے، بلکہ دلچسپ کہتے ہوئے مجھے اس کو شرم سی آتی ہے. ان کی آخری اجلاس کی جو منظر کشی ہے وہ میں عینی شاہدین سے لے کر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ خبر آئی، کچھ غیر مکمل سا اجلاس رہا. نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر صاحب، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، سپریم کورٹ کے جج رہے، ان کے درمیان اور وزیر صحت سندھ، نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز، ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی، بات ہاتھا پائی تک آ گئی، گتھم گتھا ہو گئے، یہ خبر آئی تھی، اور گریبان وغیرہ پکڑ لیا ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں، یہ خبر آئی تھی. اس کے بعد جو مجھے اندر سے معلوم ہوا اس میں ہوا یہ کہ نگراں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مقبول باقر صاحب نے جب یہ بات کرنا شروع کی کہ بڑا اچھا رہا، زبردست، ہم نے ڈیلیور کیا، ہم نے 6 مہینے گزارے، اور الحمدللہ اس طرح کی باتیں کی کہ جی دیکھیے آل از ویل دیٹ اینڈز ویل ٹائپ کی باتیں. تو سعد خالد نیاز صاحب نے کہا کہ نہیں، کیا اچھا رہا؟ انہوں نے کہا بالکل بھی اچھا نہیں رہا، یہ تو کوئی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، ہم فیل ہوئے. میں اپنی وزارت کی بات کروں گا، ہم فیل ہوئے، اور میری وزارت میں تو آپ نے بڑی مداخلت کی. جب سعد صاحب نے یہ بات کی اور ان کو پھر جواب دیا تو بدمزگی ہوئی، اور سعد صاحب نے جو ہے ان کو روکا کہ آپ یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں. سعد صاحب نے یہ کہا کہ وی کوڈ ہیو ڈن اے لاٹ بیٹر. یہ جو ٹیم تھی یہ اس قابل تھی کہ زبردست ڈیلیور کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا گیا کیونکہ آپ نے ڈیلیور نہیں کرنے دیا، آپ نے مداخلت کی. یہ وزراء اپنے سیکرٹریز تک نہیں لگا سکتے تھے، اپنے کام نہیں کر سکتے تھے، آپ ہر چیز میں مداخلت کرتے تھے. ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی وزارت میں تو خاص طور پر پہلے بھی خبریں آتی رہیں، اکوپمنٹ کی خریداری ہے اس میں گھپلوں کی خبریں آ رہی تھیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ خود آگے بڑھ چڑھ کر رہے تھے، سعد خالد نیاز اس پر اعتراض کر رہے تھے. پھر اسی طرح سے JDC کو فنڈز دینے کا معاملہ تھا، سعد خالد نیاز اس پر اعتراض کر رہے تھے. دیگر چیزیں ہیں، اور نامناسب لگتا ہے مجھے یہ بات، میں کوشش کرتا ہوں اوائڈ کروں، لیکن یہ اندر سے پتہ چل رہا ہے کہ مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ نیپوٹزم، مقبول باقر صاحب نیپوٹزم، مسلکی نیپوٹزم، میں کوشش کر رہا تھا اوائڈ کروں، لیکن مسلکی نیپوٹزم کر رہے تھے بہت برے انداز میں. اور سعد خالد نیاز کو، کابینہ کے دیگر وزراء کو اس پر شدید اعتراض تھا، اور مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے تھے. اب بھی جب یہ ہوا تو انہوں نے پھر ایسی زبان استعمال کی جس میں گالم گلوچ کی انہوں نے سعد خالد نیاز سے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز میں شامل ایک آدمی جو فلاح انسانیت کے بڑے پیمانے پر کام کرتا ہے، زبردست کام کرتا ہے، اس نے جو سول میں ایڈوانسڈ انڈوسکوپی کا انسٹیٹیوٹ ہے، دیگر چیزیں ہیں، اور پھر سرکاری خزانے سے 1 روپیہ نہ لینے والا آدمی جس کو وزراء کسی کام کے لیے اس لیے انکار نہیں کرتے کہ بڑا اپرائٹ آدمی ہے، اس آدمی کو گالم گلوچ کریں آپ. اور وہ سعد خالد نیاز جو ہیں انہوں نے پھر تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ زبان استعمال کرنے والی نہیں ہے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں. اس جگہ بیٹھ کر آپ کی والدہ میری استانی رہی ہیں. انہوں نے مقبول باقر سے کہا کہ آپ کی والدہ میری ٹیچر نہیں ہے، یہ مت کریں آپ. اور وہ پھر دھمکیاں ان کے دینے لگے. اور اس کے بعد
مقبول باقر صاحب نے پہل کی، یعنی وہ تو باقاعدہ اٹھے کہ شاید کچھ ہاتھ واتھ استعمال کریں. جب انہوں نے یہ پہل کی تو سعد خالد نیاز صاحب جو ہیں وہ اٹھے، اور وہ اس کے بعد لوگوں کا کہنا ہے وہ کیوں برداشت کریں. زبان بھی غلط استعمال کی جا رہی ہے، ان کے معاملات میں مداخلت بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو دھمکیاں بھی دی جائیں، ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جائے. تو سعد خالد نیاز جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. اب اگر آپ سعد خالد نیاز صاحب کو دیکھیں تو وہ تو شکر ہے کہ سعد خالد نیاز صاحب نے کچھ کیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو روک لیا. وگرنہ سعد خالد نیاز از لائک 6 feet 2 inches، اتنے کوئی لمبے چوڑے آدمی ہیں، تو وہاں کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. بڑے مضبوط جسامت کے لمبے چوڑے آدمی سعد خالد نیاز صاحب. تو یہ جو کچھ کیا گیا ہے، اب میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے، ان سے جو خبریں مجھے مل رہی ہیں کہ مقبول باقر صاحب ہر چیز میں مداخلت کرتے تھے، اور یہ جو آٹومیشن والا معاملہ ہے، روبوٹس والا، منسٹری آف ہیلتھ میں 6 لاکھ پاؤنڈ کے روبوٹس، بلینز کی خریداری، یہ بھی اس میں نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. 40 لاکھ آٹے کی بوریاں ان کی نگراں وزارت اعلیٰ میں زیادہ آ گئیں. اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ خاص طور پر سعد خالد نیاز صاحب کی منسٹری میں ہاسپٹلز جاتے نا، وزراء کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ پبلک ان کے لیے کام کرنا، تو جب جاتے تھے اسٹاف کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہاسپٹلز میں. سعد خالد نیاز صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے کووڈ کے دنوں میں، جب وہ کہتے ہیں کہ عارف الوی صاحب کی جانب سے، کیونکہ صدر ہیں، ڈاکٹر ہیں، عمران خان کی حکومت کی جانب سے سعد خالد نیاز صاحب کو لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کی خدمات کا صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کیا گیا، تو انہوں نے اپنا جو سول ایوارڈ ہے وہ واپس کر دیا تھا. یہ وہ آدمی ہیں سعد خالد نیاز. تو جب ان کی وزارت میں مداخلت کی جا رہی تھی تو انہوں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ یہ مت کیجیے، اور آج صورتحال بگڑ گئی. میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں سعد خالد نیاز صاحب کا ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو بھی آپ کے لیے اس معاملے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.